जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। बैरिस्टर साहब, दो तीन अहम इश्यूज पे बात करनी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो टीटीपी है उसके हमले जो हैं वो बढ़ गए हैं। कहने की बातें ये हैं कि रियासत जो है वो कंफ्यूज है कि मुज़ाकरात करे या लड़े। उधर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी फ़ौज के ऊपर प्रेशर डाला है, और ये जो नई लीडरशिप आई है फ़ौज की उसको मुबारकबाद भी दी है, और उनको कहा है कि आप लोग जो हैं, जो बकौल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सर्वेंट्स हैं आवाम के। और आप नेशनल पॉलिसी नहीं बनाते, ये आप सिविलियंस को देते हैं, और आपका काम है कि आप जो आपको जॉब दी जाती है वो करें। जबकि मरियम नवाज ने भी ये कह दिया कि आप आज तो आप फौजियों को कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाना हमारा काम है। 2018 में और उससे पहले शुजा पाशा से लेके तो अभी तक तो आप फौजियों के साथ मिलके अपने ऑपोजिशन को तबाह करने के चक्कर में थे और इन चीज़ों में थे। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ टीटीपी जो है वो सर उठा रही है, दूसरी तरफ फौज जो है वो डिफेंसिव में है, जो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर एक कॉन्सलाट किया, और तीसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर कि उनकी सियासी सपोर्ट की जाए। सो इस सारे सिस्टम में, इस सारी सिचुएशन में, वेयर डू यू सी पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड सर? देखें जी, ये जो मूविंग फॉरवर्ड वाला लफ्ज़ है ना, ये इसमें काफ़ी आपका ऑप्टिमिज़्म झलक रहा है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, एक विशियस साइकिल के अंदर ही मूव कर रहा है, जिसमें फॉरवर्ड कुछ नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल जो है ना, एक क्रॉस रोड जिसको आप कहते हैं, उस पे पहुँचा है। बहुत सारे आपकी तरह के जो रजाइयत पसंद किस्म के लोग हैं उर्दू में, जो कहते हैं, उनका बड़ा ये एक ऑप्टिमिज्म डेवलप हुआ है कि जी ये फौज ने ऐलान कर दिया कि हम गैर सियासी हो गए, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में कोई ड्रास्टिक फंडामेंटल चेंज जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई भी ये ना ये पहली दफा हुआ, ना ये कोई नई बात है कि फौज ने ये ऐलान किया कि हमें सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे। लफ्ज़ मदाखलत या इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस या जो है दिलचस्पी लेना तो हर शहरी का हक है, फौजी हो, सिविलियन हो, जो भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन मदाखलत की बात। तो इसमें पहली बात ये है कि इसको अगर आप गौर से देखें, तो इस तरह के बेशतर जो है वो अदवार में फ़ौज ने इससे भी बढ़-चढ़ के ऐलानात किए। बल्कि मैंने पहले भी कई दफ़ा इस बात की ज़िक्र किया है कि इससे पहले आज जो फ़ौज की पोज़ीशन है ना, वो इतनी ज़्यादा डेलिकेट नहीं है, जिस तरह के इमरान खान ने बयान दिया कि अपना एतमाद बहाल करे। चूँकि इस वक़्त मेरे नज़दीक फ़ौज वर्सेस पीपल कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जबकि माज़ी में फ़ौज वर्सेस पीपल एक कॉन्फ्लिक्ट भी उभर के सामने आता रहा मुख्तलिफ औकात में, जब फ़ौज बहुत ज़्यादा जो है, वो एक क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन में फँसती रही है। इस दफ़ा उसका किसी एक पार्टी या एक ख़ास नज़रिए या एक ख़ास लोगों के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन पीपल वर्सेस वाली बात नहीं कि लोग कोई फ़ौज पे पत्थर मारना चाहें या कोई कहें कि जी वर्दी पहन के आप बाहर ना निकलें, वो बात तो नहीं। तो वो बात भी जिन लोगों ने देखी, उसको आप ज़रा गौर से देखें कि फ़ौज ने जब ये बहुत दफ़ा ऐलान किया कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, और ये ऐलान ऐसे वक़्त में किया जब फ़ौज जो है वो हुकूमत चलाती थी। यानी पूरा ये इसमें बहुत बड़ी जो है वो एक कोर इश्यू है, जो क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है, इस ऐलान की क्रेडिबिलिटी को, क्या ये ऐलान दुरुस्त है जो बाजवा साहब ने जाते-जाते कर दिया। अगर ये दुरुस्त है तो इसको अगर आप फ़ौज की माज़ी की हिस्ट्री की रोशनी में देखें, तो ये तो रिकंसाइल नहीं होता, जो है, जो कैरेक्टर रहा है और जिस तरह की बातें रही हैं। चूँकि ये ऐलानात जो हैं, ये फ़ौज ने उस वक़्त भी किए जब वो इक़्तिदार में थे, और उसके ऊपर आयरनी जो मुझे जो सितम-ज़रीफ़ी नज़र आती है कि उन्होंने जो सबसे बड़ी इसमें हिस्टोरिकल कोटेशन दी 71 की, बांग्लादेश के हवाले से, कि जी उसमें जो है वो फ़ौज का किरदार नहीं है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बयान की क्या क्रेडिबिलिटी है।
کہ کوئی آدمی 71 کے بے شک جو ہے یہ کانفلکٹ اگر نہیں تھا تو اس وقت جو ہیلم آف دی افیئر جن کو آپ کہتے ہیں، جو ملکی معاملات ہیں، وہ کون چلا رہا تھا؟ چلو بھٹو ایک پاورفل قوت ضرور تھی، لیکن ان ویٹنگ تھا نا، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار تو نہیں تھا، یا شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ میں کوئی ڈیسیجن میکنگ کا اختیار تو نہیں تھا نا۔ ان کا تو اختیار یہ تھا کہ ہمیں یہ چاہیے یا ہم یہ نہیں دیتے، نہیں مانتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 47 سے لے کے 71 تک سیاستدان جو چاہتے تھے یا نہیں مانتے تھے وہ واقعی ہوا، یا پھر 71 کے بعد 2022 تک سیاستدان جو نہیں مانتے یا جو نہیں چاہتے وہی ہوتا ہے، یا ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ذرا معذب الفاظ میں وہ چاہتی ہے۔ اور 71 میں بھی بنگلہ دیش کی جو علیحدگی جس کو بنگلہ دیش کی آزادی کہتے ہیں کا یہ ڈیسیجن بھی اسٹیبلشمنٹ کا ڈیسیجن تھا، اور اس پہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ بنگالیوں سے جو ہے وہ جان چھڑانی چاہیے اور یہ ایک بہترین موقع ہے، اور اس کے بے شمار شواہد موجود ہیں ہسٹوریکلی، آپ اگر ان کو ون بائی ون لیئر ٹو لیئر آپ ان کو چیک کریں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت ڈیسیجن میکنگ کی ساری پاورز ہی جو ہے وہ فوج کے پاس تھی، اور فوج جو ہے وہ اس پورے معاملے کو ریکنسائل کر سکتی تھی اگر کرنا چاہتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مجیب الرحمان کے ساتھ بات اس نے کس نے، اگر ذوالفقار علی بھٹو نہیں بھی کر رہے تھے تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے غوث بخش بزنجو جو ہے وہ جو بلوچستان میں جیتے ہوئے تھے اور ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ولی خان جو سرحد سے تھے، وہ دونوں جو ہے وہ مجیب الرحمان سے نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے دونوں کو اپنے طور پہ غدار قرار دیا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ میں۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ یعنی غدار جو ہے ان کی زبان میں وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ ہم کوئی حل نکالتے ہیں، اور ڈھاکہ میں تھے جب شیخ مجید نے ان کو کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یہاں پہ فوج کشی ہو رہی ہے تو آپ پہلی فلائٹ سے نکل جائیں۔ تو یہ کہانیاں ہیں جن کو یہ غدار کہتے تھے۔ تو یہ خود جو ہے فوج کشی کا ڈیسیجن کس نے کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو فوج کشی کر سکتے تھے؟ ایک دن میں ایک رات میں 1000 اکیڈمک جو ہیں جس میں پروفیسر اور اسٹوڈنٹ شامل تھے ان کو ڈھاکہ میں قتل کیا گیا، تو وہ کس نے کیا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اگر ان کو نٹ شل میں ایسے بیان کریں کہ اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، اور جس کا دوسرا مطلب ہے کہ فوج ہمیشہ غیر سیاسی رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اگر اسی طرح کی غیر سیاسی رہے گی تو پھر تو کوشچن جو ہے وہ کریڈیبلٹی۔ دوسرا کہ جتنے فوجی مارشل لاز لگے، چلیں آپ ان جرنلز کو سنگل آؤٹ کر کے تو ان کو آپ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ فوج کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، چونکہ کوئی جرنل جو فوج کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ ٹاپل ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ جو کور کمانڈرز کے اجلاس ہوتے ہیں جو ان کا پورا ڈسپلن ہے، ہم سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جب ایک جرنل سے کوئی ایک کلاسیکل ایگزامپل کے طور پہ اسٹڈی کریں کیسے کیسے پینترے بدل بدل کے تو انہوں نے سیاست کی، اور ساتھ میں مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم سیاست سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے جی، ہم سیاست کو بالکل کوئی ناپاک اور کوئی غیر اسلامی اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہم اس کو سمجھتے۔ تو یہ چیزیں آپ اگر اس کے لیے اگر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ اپنی کریڈیبلٹی بحال کریں تو پھر بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ پھر ظاہر ہے اس پہ ساتھ جو انہوں نے کہا بڑا اعلان ہے جو امپارٹنٹ ہے کہ اس ڈیسیجن میں وہ لوگ شامل ہیں جو آئندہ 15 سال تک لیڈرشپ میں ہوں گے، ملٹری لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو یہی تو سوال ہے کہ جب لیڈرشپ جو ہے وہ خود گرگٹ کی طرح رنگ بدلے کہ آپ جو ہے وہ اقتدار ٹیک اوور کر رہے ہیں تو آپ قرآن آدھا پڑھ کے تو اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ میں 90 دن میں چلا جاؤں گا اور آپ 10 دن بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر آخر آپ کون سی کتاب ہے، کون سا ایسا جو ہے وہ کوئی مقدس جو ہے وہ آئین ہے، کوئی چیز ہے جس پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم مان لیں گے؟ تو اس لیے اس میں آپ بڑے یہ آرام سے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے ہم سب کو کہ یہ جو ہے ویٹ اینڈ سی کا مسئلہ ہے، اور اس پہ ٹائم لگے گا، اور یہ پریکٹس میں ثابت ہوگا۔ ہر آدمی جو فوج کو ایڈ کر رہا ہوگا، ملٹری چیف جو آرمی چیف ہے یا جس طرح کا بھی ڈیسیجن میکنگ ہے،
یہ اس کے اپنے جو ہے وہ خیالات، افتاد طبع، نظریات اور اس وقت کے حالات کے بارے میں اس کا ری ایکشن، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، یہ پارٹ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے کہ لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں اور اس بات پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ فوج کیا چاہتی ہے۔ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے پاکستان میں، وہ کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ فوج جو ہے وہ مداخلت نہ کرے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے جو امپلیمنٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کے اسپرٹ اور روح کے مطابق، وہ ضروری ہے، اور وہ واحد راستہ ہے جس پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ پھر فوج سے اپیلیں کرنا کہ آپ کریڈیبلٹی بحال کریں یا اعتماد بحال کریں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ جا کے پارلیمنٹ میں بات کریں کہ یہ آزاد ملک ہے، جس کو وہ کہتے ہیں آزاد نہیں ہے، لیکن وہ اس کی بھی کوئی ان کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آزاد کیوں نہیں ہے، لیکن چلیں نہیں ہے، لیکن جو اس کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بیٹھ کے آپ بات کریں کہ بھائی ہمیں یہ ایک مسئلہ درپیش ہے، بجائے فوج سے ضمانتیں لینے کی یا ان کے آگے ہاتھ جوڑنے کے، آپ اس کو ڈسکس کریں، اور پارلیمنٹ میں آپ ریزولوشن لے کے آئیں کہ ہم ری افرم کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ایک آئین میں ایک شک ڈالی تھی کہ جو مارشل لا لگائے گا، آئین کو سپرسیڈ کرے گا، اس کی سزا موت ہے، ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، اور جس کو ہونی چاہیے تھی وہ کہاں ہے۔ لیکن اگر آپ اس حد تک نہیں جا سکتے تو آپ ایک نئی ریزولوشن لے کے آئیں کہ جس طرح آئین کو ہم نے ڈیفائن کیا، اس کو فردر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ پالیٹکس میں کسی قسم کی مداخلت which includes to be the part and parcel of a one party, one ideology، یا کوئی بھی جو اس طریقے کے الفاظ لا میکر سمجھتے ہیں کہ درست الفاظ ہیں اور سچویشن کو ایڈریس کر سکتے ہیں، وہ لے کے آئیں، تاکہ کوئی بات تو ہو کہ آپ نے کوئی نیکسٹ سٹیپ اٹھایا ہے یا پاکستان از موونگ فارورڈ۔ میں تو اس کو اسی سائیکل میں موو کرنے کا کہوں گا، موت کے کنویں میں گھوم رہا ہے جس طرح وہ موٹر سائیکل ہوتا ہے۔ بالکل بل صاحب، آپ نے یہ جو کنفیوژن ہے آن دا سائڈ آف دا پارلیمنٹیرینز، آن دا سائڈ آف دا پالیسی میکرز، کے بجائے اس کے کہ یہ بات کریں کہ فوج کو کیسے سسٹم سے باہر رکھنا ہے، یہ ان سے ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ پارٹیسپیٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن بل صاحب اس کے آگے میں چلوں، جیسے میں نے ایک بات آپ سے پہلے بھی کی، یہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، وہ دوبارہ انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ جس دن جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے تھے، انہوں نے کہا ہم آج سیز فائر ختم کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بیرسٹر صاحب آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ ان سے ڈائلاگ کرو بھائی، ان سے بات کرو جا کے۔ ریاست کے پاس 6 لاکھ کی فوج ہو، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی مدد بھی ہمیں حاصل رہی ہو، اور ہم آج تک اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے۔ ریسنٹلی جب پتہ چلا کہ فوج نے جو ہے وہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں ٹی ٹی پی سے، تو بلاول بھٹو زرداری اور باقی پارلیمنٹیرینز نے ان کو کہا کہ ہمیں بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کو پارلیمنٹ میں آ کے بتایا گیا بیرسٹر صاحب، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم پارلیمنٹ ایک اوور سائٹ کمیٹی بنائے گی۔ آج تک وہ کمیٹی بھی نہیں بنی، مذاکرات کی بھی سمجھ نہیں آئی، سیز فائر بھی ختم ہو گیا، پاکستان میں الیکشنز بھی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، ہم کیوں آج تک، بیرسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، ادھر سے افغانستان میں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں ہم یہ کنفیوژن کیوں حل نہیں کر سکے؟ ہمارے لیے یہ ہم اتنے کیوں کمزور ہیں؟ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی دیکھا جائے، ہم نے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، قربانیاں بھی دی، جانیں بھی دی، ملک بھی جو پنجابی کے اندر سولی تے ٹنگا رہا، ٹھیک ہے جناب، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم پہلے کھڑے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل ول نہیں ہے، انسٹیٹیوشن پولیٹیسائزڈ ہوئے ہوئے تھے، اور جو ہماری جو ڈائریکشن تھی وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، اور ہم کسی اور چیزوں میں پھنسے رہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں جی، اس میں ایک بات تو جو بنیادی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے پرائیویٹ یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کو آپ کہتے ہیں، جو گروپس ہیں جس میں ٹی ٹی پی وغیرہ شامل ہے، ان میں سے ایک بھی گروپ ایسا نہیں ہے جس کے ہمارے پاس یہ ثبوت نہ ہو، ہمارے سے مراد پاکستان کی جو اس چیز میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، کہ یہ جو ہے بنیادی طور پہ پراکسی گروپس ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیے اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً انہوں نے تسلیم کیا۔
ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ بہت بڑی بحث تھی کہ جناب یہ اچھا طالبان کون ہے اور برا طالبان کون ہے، جب کلاسیفیکیشن ہو رہی تھی یہ اس زمانے میں، جب وہ سوات میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ ساری ڈیولپمنٹ ہو کے اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا کے دیکھیں تو اس میں اس طرح کے کچھ پراکسی گروپس انہوں نے جان بوجھ کے، آلدو کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں آپ نے کامیابی کی بات کی یا جو قربانیوں کی بات کی اپنی جگہ بالکل بجا ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ معصوم لوگ مارے گئے، سپاہی مارے گئے، سولجر مارے گئے، سارا وہ بہت بڑا نقصان ہوا، شہید ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو اینڈ اس کا رزلٹ نکلنا تھا وہ اس لیے نہیں نکلا کہ یہ پراکسی جو گروپس ہیں جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جن کی حمایت حاصل تھی، اب ابھی دیکھیں نا کہ ریسنٹلی یہ گورنمنٹ کے درمیان جو ان فائٹنگ تھی اس میں کس طرح اسٹیبلشمنٹ آپس میں جو ہے آئی بال ٹو آئی بال تھی، اور یہ ان میں سے بھی ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے جا کے پراکسی گروپس کے ساتھ بنتا ہے، چونکہ آپ پشاور میں دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 6 مہینے سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ سرفیس پہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ کچھ گورنمنٹ منسٹر سے جو ہے وہ بتا کیا کہتے ہیں آپ اس کو درست لفظ جو ہے جو ایکسٹارشن مانی لے رہے ہیں، یس یہ سارے جو ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے، اتنے عرصے سے لوگ اخبارات میں بھی لکھ رہے ہیں جس پہ شدید قسم کا تاریخ کا بدترین قسم کا سینسر ہے اور اب تک قائم ہے کہ آپ کوئی ڈھنگ کی بات کسی طریقے سے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ کس حوالے سے خوف زدہ ہے اور انڈر ڈائریکشن کام کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے جو باتیں چلتی ہیں سامنے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ان کی جو بھی پریزنس ہے وہ موجود رہی ہے اور وہ گورنمنٹ منسٹر کے ساتھ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس سے بتا بھی لیتے رہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن بھی مختلف طریقوں سے کرتے رہے، تو اب جا کے جب یہ سچویشن ہوئی اوپر سے ایک لیئر چینج ہوئی یا کوئی کور کمانڈر بدل گیا تو جیسے جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی ہل گئی، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس نے انگیج کیا ہوا تھا تحریک طالبان پاکستان کو کسی ڈائلاگ میں یا کسی اس طرح کی چیز میں کہ جو ہی وہ تبدیلی ہوئی تو ایک دم جناب حملہ کر دو یہ کر دو، اب یہ ایسے بھی تو نہیں ہوتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں ڈیپ روٹڈ قسم کے ایک تعلق جو ہے اس طرح کے جو گروپس ہیں پراکسی گروپس ان کے ساتھ بنتا ہے، چونکہ ان کو اصل میں ٹارگٹ اس طریقے سے انٹرنیشنلی نہیں کیا گیا، آپ یہ دیکھیں نا پاکستان میں جن لوگوں کو انٹرنیشنلی باقاعدہ ڈیفائن کر کے تو ان کو ایلیمینیٹ کرنے یا ریسٹرکٹ کرنے کی دباؤ ڈالا گیا، اس پہ انہوں نے کسی حد تک کام کیا، جس میں کہ حافظ سعید یا مولانا مسعود اظہر یا اس طرح کے لوگ، تو یہ ٹی ٹی پی چونکہ انٹرنیشنل اٹیک نہیں تھا، یہ پاکستان کا بالکل ایک جو ہے انٹرنل ایشو تھا جو کہ طالبان کا اور افغانستان میں جو قائم حکومت ہے اس کا اور حکومت پاکستان کے درمیان کا، اس لیے اس میں کوئی انٹرنیشنل انٹرفیئرنس نہیں ہوئی، جس کی عدم موجودگی میں یہ لوگ باقاعدہ جو ہے نہ صرف ایکشن میں رہے بلکہ تھرائیو کرتے رہے، اور آج آ کے وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، ایکسٹارشن بھی کر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہے ہیں، اور یہ اب سوسائڈ بمبنگ جو کل کا واقعہ ہوا خوفناک جس میں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے تو یہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو اگر سٹیٹ میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں اور یہی بات ہم اس عرصے سے دہرا رہے ہیں سوات کہ جس دن سٹیٹ یہ طے کر دے کہ ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہے 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ سٹیٹ کو نہیں چاہیے، لیکن ہر دور میں یہ جو بچ کے نکلتے رہے سروائیو کرتے رہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کو راستہ دیا جاتا رہا، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ٹیررسٹ آرام سے جو ہے وہ جیلوں کی دیواریں کھود کے توڑ کے تو جلوس کی شکل میں نکل کے جاتے رہے، یہ آپ کہیں بھی ہو سکتا ہے، ٹیررسٹ کی بات کر رہا ہوں میں، عام قیدی چلیں بھاگتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی سچویشن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منشا یا ان کی گرین سگنل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو آج بھی اگر یہ آپس میں ایک پیج پہ آئیں جو کہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اندر ان فائٹنگ ہے نا جی گورنمنٹ کے اندر، کل تک آپ نے دیکھا کیا تھا، آج اگر کچھ تبدیلی آئے یا فیوچر میں تو ممکن ہے اس کے بعد
یہ یکسو ہو سکیں یا فوکس کر سکیں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف تو سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور دوسرا ہمارے پولیٹیشینس کی جو ٹینشن ہے وہ زیادہ تر سیاسی معاملات میں ہے کہ ہمیں پاور میں کیسے آنا ہے، نہ کہ ریاست کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی بات ہوتی ہے. اور جب سیکیورٹی کے معاملات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو فوج کے ریلیٹڈ ہے، اور جب فوج ان سے کہتی ہے پولیٹیکل اونرشپ لو تو وہ لینے کو تیار نہیں ہے. ادھر سے اب فائنینشیل معاملات بھی اتنے خراب ہیں کہ پہلے تو امریکہ موجود تھا سر، تو ہم بڑی آسانی سے جنگ لڑ لیتے تھے کیونکہ وہ پیسہ ری ایمبرس کر دیتے تھے. اب جو بھی کرنا ہے اپنے پلے سے کرنا ہے. جس ملک کی اکانومی اتنی زیادہ کمزور ہو، اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹر سے لڑنا از اگین اے بگ چیلنج، بیکاز آپ کو کنٹینیوسلی فورس کی موومنٹ یہ وہ جو ہے وہ آلریڈی ایک بڑی فوج پاکستان کے لیے، اکثر ہم بات کرتے ہیں ڈیفینس ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ادر دین دیٹ اٹس اے ویری ویری بگ چیلنج. میرا خیال ہے پولیٹیکل ول نہیں ہے، اور ادارے جو ہیں وہ فوج کا تو کام ہے لڑنا، وہ تو لڑ لے گی شاید اگر پولیٹیشین اوپر بیٹھ کے سارے فیصلہ کر لیں ونس فار آل. اگر ابھی بھی ہم ٹی ٹی پی کے معاملے میں نان سیریس ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اتنے جب دنیا کے چیلنجز اور بدل گئے اور ہم آج بھی انہی چیزوں پہ لڑ رہے ہوں، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، اور اس کے جو لیڈرز ہیں ان کی آپس کی جو لڑائیاں وہ تو ختم نہیں ہونی، لیکن غریب آدمی جو ہے اس کے مسائل ہیں. اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں بزنس مین ہیں، وہ اپنا برسسب جو کاروبار ہے وہ پنجاب میں شفٹ کر رہے ہیں، بیکاز وہ کہتے ہیں یار آئے روز یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ جو چلتا رہنا ہے، سو لہٰذا ہم ان کو چیزوں کو دیکھتے رہیں. سو وی شوڈ ہم اپنی جو ہے جگہ بدل لیں. سو اینی ہو، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب. سر اٹ واز تھینک لولی یو ٹو. جناب، آپ تھینک کا شکریہ. یو سر.